औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम लीगल एड में एक दफ़ा फिर हम जो है हसनात साहब की खिदमत में हाज़िर हैं और हसनात साहब से आपके सवालात के जो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके करते हैं उनके जवाबात आपको इनसे लेंगे और आप तक उनको पहुँचाएँगे। तो सबसे पहले हसनात साहब, मैं आपको खुशामदीद कहूँगा कि आज आपने फिर हमें दोबारा खिदमत का मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिन्होंने हमें मौका दिया। तो सर, सबसे पहले सवाल ये है कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और बहुत ज़्यादा इसके बारे में लोग जो है वो तरद्दुद में हैं कि ये क्या कैसे हो सकता है। बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हम दिल दोस्त या दूसरा जो इम्तिहान है वो नहीं दे सकते जो नेशनलिटी के लिए है। तो किस सूरत में जो है वो कैंडिडेट को इस्तिस्ना मिल सकता है? इससे कोई ऐसी सूरत है भी या नहीं? जी बिल्कुल सूरत तो है। अब होता ये है कि कानून में ये बात लिखी हुई है कि जिन लोगों को ज़ुबान या सीखने में यानी कि उनकी एज की वजह से या ज़हनी तौर पर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो ज़ुबान ना सीख सकते हों, तो उस हवाले से होता ये है कि वो अप्लाई कर सकते हैं इस्तिस्ना। लेकिन अब इशू ये है कि मिनिस्ट्री ने आधा सिस्टम किया हुआ है, यानी कि ये तो कह दिया था कि आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताया था कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होगा। और जब आप फाइल अगर सबमिट कर भी दें तो जिन्होंने इस्तिस्ना देनी है उनको इस बात का इल्म नहीं है कि कौन से क्राइटेरिया हैं जिसको मद्देनज़र रख कर ये फैसला करना है कि हाँ जी आपका राइट बनता है या आपका नहीं। और याद रखें, इस्तिस्ना 100% भी हो सकता है और 50% भी हो सकता है। 100% से ये मतलब कि आपको टोटली इस्तिस्ना है, आपने एग्ज़ाम नहीं करना, वो जो सर्टिफिकेट वो जारी करेंगे उसके साथ आप जो नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। अगर 50% हो तो वो मुमकिन आपको कह दें कि ठीक है आप लिखे नहीं लेकिन बोल कर जो है ना इम्तिहान दे दें। उसके अलावा जो मैं अब हमेशा रिकमेंड करता हूँ ये कि क्योंकि ये तो अभी कानून बनेगा, रिज़ल्ट आएंगे तो पता नहीं कितना अरसा गुजर जाएगा, अभी तो नेशनलिटी पास होने में इतना अरसा ले रहे हैं। तो बेस्ट जो तरीक़ाकार है ना वो ये है कि आप स्कूल ऑफिशियल इडियोमस में जाएँ, जैसे यहाँ पर दरसाना में है, आप वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर 6 माह का गालिबन कोर्स होता है। तो आप दिल दोस्त का कोर्स करें और जब वो कंप्लीट हो जाता है वो सर्टिफिकेट लगाएं तो पेपर पास हो जाते हैं। अगर आपने एसओ वगैरह किया तो फिर तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर रहते हैं और आपको ज़ुबान सीखने में प्रॉब्लम आती है तो वो सर्टिफिकेट ले लें, सिर्फ वहाँ पर क्लास में यानी कि आप अटेंडेंस होनी चाहिए आपकी, तो आप तब भी ले सकते हैं। ये केसेस मैंने खुद किए हैं। हमारे पाकिस्तानी खातून हैं जिन्होंने ऐसे लिए हुए थे सर्टिफिकेट, उनके अपने साथ अटैच किए हैं, पास हुए। मैं ये भी एक हमारे साथ दिलचस्प वाक़या हुआ था कि हमारे एक साथी हैं पाकिस्तानी क्लाइंट हैं, तो उनका दिल 2 बार उन्होंने किया, दोनों बार रिजेक्ट हो गया, यानी कि नो अब तो हो गया। वो कहते हैं हमारी ये अटैच कर दें, हमने अटैच किया तो वो उनकी नेशनलिटी फिर भी पास होगी नए सिस्टम के तहत। अच्छा, ये स्कूल ऑफिशियल में जो है कितने दिन क्लासेस होती है? ये एग्जैक्टली मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन क्योंकि आई थिंक 3 दिन होते हैं नॉर्मल में, इस तरह की जितनी भी क्लासेस होते हैं वीक में 3 दिन होते हैं। तो लेकिन बेहतर जो है ना वो स्कूल ऑफिशियल वालों को इस बात का इल्म होगा, क्योंकि वो कोर्सेज बनाए जाते हैं साथ साथ आप काम भी कर सकें, यानी कि सिर्फ स्टूडेंट के लिए तो है नहीं। तो इसलिए उन्होंने वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि आपकी सिर्फ और भी मसरूफियात हैं, तो इसलिए वो फ्लेक्सिबल ही होता है। मेरे नाज़रीन मोहतरम, ये सबसे आसान तरीका है कि आप भी उस स्कूल में दाखिला लें और उसका सर्टिफिकेट जो है वो ले लें, तो उसके बाद इम्तिहान की आपको जो है वो ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मेरा ख्याल ये सबसे आसान तरीका है, बजाय इसके कि आप अपने पागल होने के सर्टिफिकेट जो है वो ढूंढते फिरें। तो नाज़रीन मोहतरम, अगला सवाल जो है वो हमारा है, जैसे हसना साहब, बाज़ लोग शादी करके जो है वो तरखेता लेते हैं, तरखेता दे कमनी तारी जिसे कहा जाता है, वो तरखेता जो है उसके ऊपर क्या बग़ैर वीज़े के, बीवी के बग़ैर बंदा वहाँ पर जा सकता है? यूके में? जी यूके में, सॉरी। बिल्कुल, आप अब जा तो सकते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखें, कानूनन आपको वीज़ा ही लेना पड़ता है। अब रायन जाने देती है, क्योंकि अब जितनी भी इमिग्रेशन के ना वो एयरलाइंस को दी गई थी इख्तियारात, और रायन करने दे रही है स्टिल फ़िलहाल। लेकिन ये बात ज़रूर अपने ध्यान में रख लें कि आप जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर भी आपको वो रोकना चाहिए या कुछ प्रॉब्लम बन सकती है, और वो लीगल होगा। अगर वो आपको एंट्री पे पाबंदी लगा दें तो वो लीगल होगा, लेकिन फ़िलहाल वो फ्लेक्सिबल है इस चीज़ के ऊपर, तो वो जाने दे रहे हैं। अच्छा हसना साहब, एक बहुत चीज़ लोग पूछते हैं उसके बारे में भी, ये पारेखा दे एचओ क्या होता है? ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं और ये कैसे मुमकिन है? जी, स्पेन में बेसिकली, और जिस सूबे में हम रह रहे हैं कतालूनिया में, इनका जो कोडिगो सिविल है उसमें ये चीज़ इंदराज है कि आप शादी और या शादी का जैसा आपको कोई रिलेशन हो तो उसको यानी कि पारेखा दे एचओ कह देते हैं। वो बनता है इस बेस के ऊपर है कि आप दोनों की एक साथ
اگر آپ ایک ہی گھر میں آپ زندگی گزارنا شروع کر دیں تو آپ کو پارے خواہ کنسیڈر کیا جائے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو لیکن اس کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں, اس کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ صرف پارے خواہ کا ایچو کا مطلب یہ ہے کہ دفعت ہو, یعنی کہ آپ ایک ساتھ مل کر رہنا شروع کر دیا تو آپ پارے خواہ بن گئے. کوئی کسی ایک دوسری کی رضامندی یا وہ کنسنٹیمنٹ تو لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف آپ کو ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ پارے خواہ کنسیڈر ہو جاتے ہیں. اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ نے اس بیس کے اوپر پیپر اپلائی کرنے ہو تو وہ پھر آپ نے نوتاریہ میں جانا ہوتا ہے اور وہاں پر آپ نے بیان دینا ہوتا ہے کہ آپ اپنے پارے خواہ بن چکے ہیں. وہ پھر نوتاریو اکتا بنا دیتے ہیں, جو کہ یہاں پر کاتالونیا میں ایک رجسٹر بنا دیا گیا. جیسے آپ کا رجسٹر سیویل میں شادیاں رجسٹر ہوتی ہیں, رجسٹر دے پارے خاص میں پارے خاص رجسٹر ہو جاتی ہیں. تو وہاں پر پھر آپ کو اندراج کرا دیا جاتا ہے, وہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں کہ یہ جی دونوں پارے خاص ہیں. اس کے بہا پہ آپ پھر جو ہے نا ترخیصہ کا مونیتاریہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر پارے خواہ ہو اور شادی شدہ نہ ہو لیکن ان کا بچہ پیدا ہو جائے تو تب بھی وہ کنسیڈر کیا جائے گا ان کو. اچھا اسناد صاحب, یہاں پہ ایک ضمنی سوال ہے کہ پارے خواہ ایچو کے لیے کیا لیگل ہونا دونوں کا ضروری ہے یا ایک لیگل ہے اور دوسرا انلیگل ہے؟ تو اس صورت میں بھی کیا انہیں ترخیصہ کمیونٹاری مل سکتا ہے؟ جی, آپ یہاں پر اگر پیپر لینے کے لیے پارے خواہ کر رہے ہیں تو دونوں میں سے ایک کا ہونا لیگل ضروری ہے, اور دوسرے نمبر یورپین ہو. اگر آپ دونوں ایک طرح خیر حسین بالفرض ایک ساؤتھ امریکن ہے, دوسرا مراکش کا ہے, یا ایک پاکستانی اور مراکش ہے, تو وہ تو بے شک پارے خواہ ہوں یا شادی کر لیں تو پیپر نہیں ہے ان کے پاس تو ان کی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک طرح خیریہ کے لحاظ سے ان کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. دونوں میں سے ایک کا یورپین ہونا مسٹ ہے اگر پیپر لینے ہیں آپ نے تو. اچھا سر, ایک سوال ہے کہ ارائیگو کے لیے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے پاکستان سے. ایک صاحب ہیں کہ ان کے ویزے کے اوپر دبئی کے بھی جو ہے وہ 3 ویزے لگے ہوئے ہیں پاسپورٹ کے اوپر, اور وہ وہاں سے ڈپورٹ ہوئے ہیں. تو کیا ان کو پاکستان سے کریکٹر سرٹیفکیٹ کے علاوہ دبئی سے پولیس ویریفیکیشن کی بھی ضرورت ہے؟ جی, قانون میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں پر آخری 5 سال گزار کر آئے ہیں وہاں کا وہ آپ سے کریکٹر سرٹیفکیٹ مانگ سکتے ہیں. اگر آپ دبئی میں یا یورپین کسی بھی کنٹری میں رہتے رہے ہیں تو وہاں سے بھی آپ سے مانگا جا سکتا ہے. پاکستان کا تو مسٹ ہوتا ہے پائیس دیوریشن کی وجہ سے, لیکن سنگھ کوانجو جہاں پر بھی آخری گزارے ہوں گے وہاں کا بھی مانگ سکتے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہو آپ کے ساتھ تو ریکمینڈ یہی کیا جاتا ہے کہ آپ اپنا پھر پاسپورٹ بدل لیں, نیا پاسپورٹ بنا لیں, تو اس کے بیہا پہ آپ جو ہے نا ارائیگو اپلائی کریں جس میں ویزا شو نہ ہو. اچھا سنا صاحب, ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اسائلم کے پیپر ہیں ان کے پاس اور 1 سال سے آتونامو کاروبار کر رہے ہیں, جبکہ ان کا بدا لبرال بھی 2 سال سے جو ہے وہ چل رہا ہے. اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ اسپین میں بھی مجھے 3 سال ہو گئے ہیں, تو کیا وہ بزنس کی ریزیڈنسی جو ہے اس بیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی, وہ جن لوگوں کے پاس اسائلم ہے, یہ پہلے نہیں تھا اب سے سٹارٹ ہوا ہے. جن لوگوں کے پاس اسائلم ہے سب سے پہلے تو انہوں نے اسائلم سے دستبردار ہونا ہوگا. وہ اس کے لیے تو لکھ کر بھیجیں گے کہ ہم رینونسیار کرتے ہیں اسائلم کو, پھر وہ ارائیگو اپلائی کر سکتے ہیں. ایک ہی ٹائم میں دونوں پروسیس نہیں آپ سٹارٹ کر سکتے, پہلے کرنے دیتے تھے آپ نہیں. اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ لیگلی یہ ممکن نہیں ہے. ارائیگو وہی بندہ اپلائی کر سکتے ہیں جو اسپین میں انلیگل ہو. اگر آپ کسی وجہ سے لیگل ہیں تو آپ پھر جو ہے نا ارائیگو نہیں اپلائی کر سکتے, تو لہٰذا ان کو پہلے جو ہے نا وہ دستبردار ہونا پڑے گا جی, اور پھر وہ جو ہے نا ارائیگو اپلائی کر سکتے ہیں. کوئنتا پروپیا کو کہا جاتا ہے, کر سکتے ہیں, لیکن یہاں بارسلونا میں بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہیں گے اپنے اکاؤنٹ میں آپ کے تقریباً 12-13 ہزار یورو ہونے چاہیے 1 سال سے, یعنی کہ آپ نے آج رکھ دیے اور سال تک ویٹ کریں گے پھر, تاکہ وہ ان کو منتھلی شو ہو کے 12,000, اور پھر آپ نے ایک بزنس پلان بنا کر انہیں دینا ہوگا. اچھا جی. اچھا حضور, ایک اور سوال ہے کہ یہ جو ہمارے بہت سے دوست آج کل جو اپلیکیشن جابز کر رہے ہیں, جیسے موبائل اپلیکیشن جابز ہیں, جیسے گلوبو کی ہو گئی, ڈیلیورو کی ہو گئی, یا اسی طرح سے اوبر کی ہو گئی, کابیفائی کی ہو گئی, تو وہ کام ہمیشہ آتونومو پر ہوتے ہیں. تو اصل میں اس میں سوال یہ ہے کہ کیا وہ لوگ جو ہے اس آتونومو کے جو کام کے اوپر ہے اپنی فیملی کو یہاں پر بلا سکتے ہیں؟ جی بالکل, یاد رکھیں آتونومو جب آپ ہوں تو چاہے آپ کسی موبائل اپلیکیشن کی پہ کام کر رہے ہو یا ویسے آپ کی ایلیمنٹیشن کی کوئی دکان کیوں نہ ہو, آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ وہ دیکھیں گے آپ کا 1 سال کا رینٹ تھا, اگر تو آپ نے وہاں پر 12-13 ہزار یورو شو کیا اور آپ نے صرف اپنی وائف کو بلانا ہے یا ایک بچے کو, تو وہ انف ہے. آپ کے آخری 2 تریمیسٹر مانگیں گے اور 1 سال کا رینٹ تھا.
لیکن اگر آپ کو 6-7 ماہ ہوئے ہیں تو آپ کہیں جب میں اپنی فیملی کو بلانا چاہ رہا ہوں تو وہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا جو پچھلے سال کا رنتا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ 1 سال ناتورال کے پیچھے ہوتا ہے، یعنی کہ اس سال کا جو رنتا ہوگا وہ 2019 کی آپ کی انکم شو کر رہا ہوگا، اور اگر آپ نے 2019 میں آٹونوم نہیں بنے تھے، اس سال بنے ہیں، تو اوبیسلی آپ نہیں کر سکیں گے، یعنی کہ آپ کو 1 سال ویٹ کرنا پڑے گا اگر آپ جو ہے نا آٹونومو کے بیس کے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اور پھر آپ کو ساری اپنی انکم شو کرنی پڑے گی، یا کم از کم اتنی شو کرنی پڑے گی، ڈکلیئر کرنی پڑے گی جس سے آپ کی جو ہے نا وہ ثابت ہو سکے کہ آپ اپنی فیملی کے اخراجات جو ہے نا وہ یہاں پر خود جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ اچھا حسنا صاحب، ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ ایک صاحب ہیں کہ جن کے پاس یونان کے پیپر، اب انہوں نے مینشن نہیں کیا کہ ان کے پاس پاسپورٹ ہے یا ریزیڈنٹ کارڈ ہے، تو یہ علیحدہ ذرا تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ اگر ریزیڈنٹ کارڈ بھی ہو یا پاسپورٹ ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ فیملی بلانے کا مسئلہ ہے اور وہ کسی دوسرے یورپی ملک میں منتقل ہو جائے، جیسے اسپین آ جائے، تو کیا وہ اپنی بیٹی کو جو 18 سال سے زیادہ عمر کی ہے اس کو بلا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی اگر تو یورپین ہے پھر تو ایشو ہی نہیں ہے، اگر 18 سال سے اوپر اور 21 سال سے کم ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ یہاں پر آ کر سکتے ہیں، جیسے آپ ایکسپانش کرے گا اپنی فیملی کو نا، وہ اپنا بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر یہاں کا ان کو لینا پڑتا ہے، وہ سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے ریسیڈنسیا کا، وہ پہلے ایک سفید پیپر دیتے ہیں، بعد میں 3 ماہ بعد ان کو گرین کلر کا ایک پیپر دے دیں گے، تو اگر ان کے پاس یونان کی نیشنلٹی ہے تو نوتاریوں کے پاس جا کر وہ بیان دیں گے کہ میں اپنی بیٹی کو ریگروپار کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اگر 21 سال سے کم عمر کی ہے تو وہ یہاں پر کر سکتے ہیں، اگر 21 سال سے بڑی عمر کی ہے تو پھر انہیں ثابت کرنا ہوگا، یعنی کہ اوپر وہ اکنامی کا بھی ڈپینڈ کرتی ہے، یعنی کہ ان کو پیسے بھیجیں گے، لیکن وہ کتنا مشکل پروسیس نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ اگر ان کے پاس ترخیص de residencia وہاں کا یونان کا، تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر تو یونان کا ترخیص de residencia ہے پھر تو ادھر آئیں گے تو نہیں اپلائی کر سکیں گے، ان کو پھر اپلائی کرنے کے لیے 2 کام کرنے پڑیں گے، پہلے وہ وہاں کا اگر لارگا ڈوریشن یو ہی وہاں کا لیں اور ادھر آ کر یہاں کا لارگا ڈوریشن نارمال لے لیں، اور پھر تراواخو پہ بیٹی کو بلا سکیں گے، وہ جو پھر آگے اس کا لارگا ڈوریشن وہی ہوتا ہے نا جیسے 5 سال کا کارڈ کہتے ہیں، پرماننٹ کارڈ جسے کہا جی، یہ یاد رکھیں کہ 5 سال کا کارڈ ٹیمپورال بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ اپنی فیملی کو بلائیں پاکستان سے اور آپ کے پاس لارگا ڈوریشن ہوتی تو ان کو 5 سال کا کارڈ دیں گے، لیکن وہ ٹیمپورال ہوگا، ٹائم مدت نہیں دیکھنی، ہمیشہ پیچھے جو لکھا ہوتا ہے نا کارڈ کے بیک سائڈ پہ وہ چیز ہوتی ہے، لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ 5 سال کا جو ہوتا ہے نا وہ لارگا ڈوریشن ہی ہوتی ہے، لیکن ٹائم سے بہتر ہے آپ وہ جو ہے نا بیک سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے ٹیمپورال ہے یا لارگا ڈوریشن ہے، لیکن جن کے پاس لارگا ڈوریشن یو ہی ہو کسی اور ملک کی، وہ جب یہاں پر آئیں گے تو ان کو لارگا ڈوریشن ملیں گی، اور یہ جو صاحب اگر ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے تو ان کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ وہاں سے پہلے اپنا لارگا ڈوریشن یو ہی لے لے اور پھر اسپین میں اگر چینج کر لیں اور یہاں سے وہ پھر دے کے بھی یہاں پہ وہ اپنی بیٹی کو بلا سکیں گے۔ اچھا حضور، ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ وہ برٹش سٹیزن ہے، ان کے بیٹی کی عمر 3 سال ہے اور بیٹا 5 سال کا ہے اور ان کی بیوی ہیں، مگر یو کے ایمبیسی نے ان تمام کے ویزے مسترد کر دیے ہیں، تو کیا وہ جو ہے کسی اور یورپی ملک کے اندر اپنے فیملی کو بلا سکتے ہیں؟ جی بالکل، وہ یہاں پر بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے بیسیکلی طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے وہ خود اسپین میں آئیں گے، میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ 6 ماہ یہاں پر اپنی پادرون چلائیں، ٹھیک ہے، اور پیسے بالکل پادرون کرائیں گے اپنی، اور وہ کارڈ لے لیں گے۔ برٹش کے لیے ڈفرینٹ ہو گیا تھوڑا سا پروسیس دوسرے یورپین ممالک کی نسبت، ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو نارمل ترخیص ریسیڈنسی اب ملتا ہے 3 ماہ بعد، تو وہ انہوں نے لینا ہوگا جیسے ہمارے پاکستانیوں کے پاس ہوتا ہے ترخیص ریسیڈنسی، تو وہ جب 6 ماہ گزر جائیں گے تو وہ پھر وہی جو پروسیس جیسے یونان کے لیے تھا وہی سیم ان کے لیے بھی ہوگا کہ وہ پیسے بھیجیں گے، نوتاریوں کے پاس جائیں گے، وہاں پر انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرانا ہوتا ہے کہ میں اپنی وائف اور بچوں کو بلانا چاہتا ہوں، اور یہاں سے پھر وہ اپنا پاسپورٹ کی وہ کمپلسار کروا کر چاہے نوتاریوں سے جو ہے نا اٹیسٹڈ ہو، وہ پاکستان TCS کے ذریعے جو ہے نا وہ اپلائی کر سکیں گے، ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، اور ان کو ترخیص کمیونٹاری یہاں پر ملے گا۔ زبردست۔ اچھا سر، ایک ہے کہ ایک بچہ اسپین میں پیدا ہوا اور 1 سال بعد کیا وہ پاسپورٹ اپلائی کر سکتا ہے؟ تو اس کے باپ کے لیے کیا نیہ ہونا ضروری ہے؟ جی، ایک بات یاد رکھے، بچہ 1 سال بعد نہیں کرتا، قانون کہتے ہیں کہ 1 سال کی ریسیڈنسی ہونی چاہیے، تو ممکن آپ کا بچہ کوئی 1 سال کا ہو جائے لیکن ترخیص ملے ہوئے اس کو 6 ماہ گزرے ہوں، تو جب سال پورا ہو جائے پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی نیشنلٹی اگر اسپین میں پیدا ہوا، لیکن ریجنسی اس کو تب بھی ملے گی جب والدین میں سے
ایک کے پاس جو ہے نا وہ ترقیاتی ریسیڈنسیا ہو. اگر بچہ یہاں پر آپ کا پیدا ہوتا ہے لیکن نہ والدہ نہ والد کے پاس ترقیاتی ریسیڈنسی ہے تو بچے کے پاس بھی نہیں آئے گی. وہ پھر 1 سال کا ہو یا 10 سال کا بھی ہو جائے نا وہ ایلیگلی یہاں پر رہیں گے. تو شرط یہ ہے کہ والدین میں سے ایک کے پاس ہو, پھر بچے کو ریجنسی ملے گی, اس کو پھر جب نیشنلٹی ملے تو پھر والدین کو جو ہے نا وہ, اگر والدین میں سے کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ ان کو ارائیگو فیملیار کے بیس کے اوپر وہ 1 سال کا کارڈ لے سکیں گے. اچھا ناظرین محترم, یہاں میں اعلان کرنا مناسب سمجھوں گا کہ اگر آپ حسنات صاحب سے جو ہے وہ قانونی مشاورت کے سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری اسکرین کے اوپر ان کے دفتر کا پتہ چل رہا ہے, ٹیلی فون نمبرز بھی ہیں, تو آپ ان سے جو ہے وہ اس فون نمبر پر اور اس پتے پر جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا حسنات صاحب, ایک سوال ہے کہ اگر بچے یورپی نیشنل ہیں اور وہ UK جا سکتے ہیں تو کیا وہ اپنے نان یورپین والدین کو بھی وہاں بلا سکتے ہیں؟ جی, یہ چیز سب سے پہلے دیکھنی ہوگی. اگر تو بچے مینور دیدات ہیں, 18 سال سے کم عمر کے ہیں, وہ UK چلے جائیں تو وہ نہیں بلا سکتے. قانون کہتا ہے کہ آپ کے اوپر آپ کے والدین ڈیپینڈ کر رہے ہوں, اور اگر بچے خود والدین پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو پھر نہیں بلایا جا سکتا. تو یعنی کہ پہلے یہ کلیئر کرنے کے اگر تو بچے بڑے ہیں تو کام کر سکتے ہیں تو پھر وہ بالکل وہ بلا سکتے ہیں, وہ تو یہاں پر بھی بلا سکیں گے. لیکن اگر بچے خود چھوٹے عمر کے ہیں تو وہ پھر والدین کو نہیں بلا سکتے. ناظرین محترم, آج ہمارا سوال و جواب کا سیشن یہیں پر ختم ہوتا ہے. تو جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ حسنات صاحب سے آپ نے ملنا ہو یا ٹیلی فون پر کوئی مشاورت, ان کے دفتر کے پتے اور یہ جو ٹیلی فون نمبر جو ہے ہماری اسکرین پر چل رہا ہے تو آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. حسنات صاحب جو ہے یہاں بارسلونا یونیورسٹی سے لا کی جو انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, اور نوجوان ساتھی ہیں, اور اس سے پہلے اور بلکہ اب بھی کونسلیٹ بارسلونا میں بھی یہ جو ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے وہاں پر موجود ہوتے ہیں. تو نوجوان ہیں تو بہت ہی پرعزم ہیں اور بہت ہی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں. تو ایسے نوجوان جو ہے ہمارے لیے بہت ہی جو ہے وہ بہترین ہے, اور خاص طور پر ان کا تعلق جو ہے وہ مذہب اور دین کے ساتھ بھی بہت مضبوط ہے. تو میں بہت ہی فخر کر سکتا ہوں ان پہ, اور آپ کو بھی کرنا چاہیے, اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ موقع دینا چاہیے. تو اسی کے ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مہمان جناب حسنات صاحب کا. حسنات صاحب, اگر کوئی میسیج آپ دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو تو میرا مائک حاضر ہے, لیکن یہ مت سمجھے کہ یہ میسیج کے بعد میں ان کی خدمت میں نہیں آؤں گا, میں دوبارہ بھی آؤں گا. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, اور جتنے بھی آپ نے یہ سوال کیے میں سمجھتا ہوں کہ کافی زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے سوال ہوتے ہیں. تو اچھا ہوا کہ آپ آئے. آپ اگر اس ویڈیو کے بعد لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو تب بھی ہم حاضر ہیں. ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہمارا اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم فون نہیں اٹھاتے, تو جب ہم سے ملاقات کیسے کر سکتے ہیں, تو اس بات پہ میں دوبارہ انسسٹ کروں گا کہ ہم 4 سے 8 منڈے سے فرائیڈے ہوتے ہیں اپنے آفس میں. تو ہمارا آفس کا جو فون نمبر ہے اس پہ وہ فون کر سکتے ہیں یا خود آ سکتے ہیں. تو ہم ان کو اپوائنٹمنٹ کی بیس کے اوپر ہم جو ہے نا لوگوں کو اٹینڈ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ جیسے اسپانش وکیل اپنے اسپانش سٹیزن کو ڈیل کرتے ہیں عزت کے ساتھ, ہمارا بھی مین مقصد یہی کہ پاکستانیوں کو یہی دیا جائے کہ وہ آئیں ہمارے آفس میں. ہم ان کے جو بھی کسی قسم کا بھی ان کا پرابلم ہو, ہم کوئی فیس نہیں لیتے, کچھ نہیں کرتے, لیکن یہ کہ ایک ترتیب کے ساتھ وہ آئیں, اور ہم بھی انشاءاللہ ان کو جو ہے نا ایکسٹرا خیریہ کا ایشو ہو, پینال کا ایشو ہو, سیویل کا ہو, کسی قسم کا بھی ہو, الحمدللہ حاضر ہیں ہم ان کی ہیلپ کرنے کے لیے. اچھا وضاحت کر دیجیے کہ آپ کی جو ملاقات کا سیٹا ہے کیا وہ فون پہ لیا جا سکتا ہے یا کوئی آن لائن سسٹم بھی ہے؟ فون کے ذریعے بھی لیا جا سکتا ہے, یا ہماری جو ای میل ہے وہاں پر میل کر دیں تو اس سے بھی لیا جا سکتا ہے, یا خود اگر آفس میں آ جائیں تو وہاں پر بھی لے سکتے ہیں. باقی فی الحال اب کوئی ویب سائٹ یا اس طرح کا نہیں ہم نے کیا ہوا, وہ اس لیے کہ ہمارے جو کمیونٹی ہے ان کے لیے بھی مشکل ہوگا. وہ یہ سمپل جو طریقہ وہ فون کریں, 1 سے دوسرے دن کا ہم ان کو سیدھا دے دیتے ہیں. بہت شکریہ ناظرین, میں حسنات صاحب سے اور آپ سے اجازت چاہوں گا, اور انشاءاللہ پھر کسی نئے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنے میزبان اور حسنات صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.